अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे क़वानीन ऐसे हैं जिनमें सुक़म हैं, जिन पर हमारे मुख्तलिफ सियासतदान और सियासी जमातें अक्सर ही शिकायत करती नज़र आती हैं, लेकिन उसकी तब्दीली के लिए कभी भी हमें कोई इत्तिफ़ाक़ राय या कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। ऐसा ही एक मामला वोटिंग का भी है, जो कि मुख्तलिफ बिल्स की सूरत में की जाती है, भले वो सेनेट में हो या फिर कौमी असम्बली में। लेकिन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अक्सर हमने हमेशा हर बड़ी छोटी सियासी जमात को ये शिकायत करते देखा है कि जनाब इसमें तो वोट खरीदे जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, छांगा मांगा की सियासत होती है। और ये हमारी एक हिस्ट्री रही भी है कि बाज़ औक़ात कुछ से कुछ निकल आता है, जो बज़ाहिर जिसकी कामयाबी का इम्कान होता है कुछ और ही हो जाता है। लेकिन अब की बार कुछ संजीदा कोशिश करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और उनकी ये कोशिश है कि इसका तरीक़ाकार तब्दील किया जाए सेनेट इंतखाबात में वोटिंग का, और इसको खुफिया राय शुमारी के बजाय ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, जिसमें पता हो कि किस उम्मीदवार ने किसको वोट दिया है। ये बिल लाया जा रहा है, इसमें क्या तमाम सियासी जमातें इनके साथ होंगी? क्या इस बिल की हिमायत करने के बाद या कानून में तरमीम के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से रोका जा सकेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। और आज होगी वाक़फ़ान हाल की बड़ी और वाकई बहुत बड़ी खबर, जो कि यकीनन पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा देने वाली खबर है। उसका भी जायज़ा लेंगे, इमरान साहब हमें वो ख़बर देंगे, और उस पर हम बात भी करेंगे कि उसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इस हवाले से भी कि आलमी मंजरनामे में भी जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पर जो UAE का इसराइल के साथ मुआहदा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या कोई दबाव भी है, और पाकिस्तान को इस सारे मामले को, जो कि हसास भी है, किस नज़ाकत के साथ डील करने की ज़रूरत है। और चूँकि हमारा ये थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज एक ख़ास टॉपिक पे बात कर सकें, और वो होगी माहौलियात के हवाले से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि माहौलियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर करें और इसके लिए हमारी तैयारी क्या है। तो आज भी बहुत कुछ है जनाब प्रोग्राम में, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हुए, इमरान साहब, हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक हमेशा से हम रोना धोना सुनते रहे सियासी जमातों से, और वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक कदम उठाने जा रही है, एक अच्छा खुशाइंद कदम है और तमाम जमातें उसमें उनका साथ भी देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये वाकई बड़ा अच्छा कदम है हुकूमत की तरफ से। ये जो फैसला किया गया है, अगर इस पे अमल हो जाता है तो ना सिर्फ ये कि हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, बल्कि जो वोट फरोशी है, मेरा लफ्ज़ शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन जो वोट फरोशी है, और पार्टियों से आप टिकट पे एक पार्टी के मुंतखब होते हैं, लेकिन उससे वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, कोई माली फ़ायदा या कोई दूसरा फ़ायदा लेके, उसका सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन मेरे इस पे कुछ खदशात भी हैं। अच्छा। वो ये है कि ऐसी कोशिश मुस्लिम लीग नून के दौर में 2015 में भी पहले हो चुकी है। उस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों ने तो साथ दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से उनका साथ नहीं दिया गया था। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी उस मुस्लिम लीग नून का इस तरमीम पे साथ दिया था कि अगर आप ये करते हैं तो हम आपके साथ हैं। अब क्या पीपल्स पार्टी इस पे साथ होंगी? क्योंकि ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है। आपको याद होगा कि जब 2018 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 6 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद यही वोट फरोशी का कमाल था कि वो सेनेट के 2 वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार मुंतखब करा लिए थे। इसी तरह पंजाब में चौधरी सरवर जो मौजूदा गवर्नर हैं, उनके PTI की अरकान की तादाद सिर्फ 30 थी, लेकिन सबसे ज्यादा 44 वोट ले गए चौधरी सरवर साहब सेनेटर मुंतखब हो गए थे। तो ये सारी चीजें वोट फरोशी के दम पे ही होती रही हैं। तो अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बहुत ही फायदा। बल्कि अगर मेरा ख्याल है इसका तरीकाकार सिर्फ इस हद तक सेनेट इंतखाबात तक नहीं, बल्कि जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके इंतखाब तक भी अगर ये लागू होगा, तो उस हवाले से जो अभी हमने चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से एक मौजज़ा देखा था, वो कौन भूल सकता है? ऐसे मौजज़ात फिर जो है ना वो रुक जाएंगे, ऐसी चीजें होंगी नहीं। और मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ ये कि ये सारी चीज़ें ठीक होगी, मुल्क की सियासत पे एक बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और जब उम्मीदवार को भी ये पता हो कि मुझे मेरिट पे वोट मिलेंगे, और वोट देने वालों को भी ये पता हो कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर कम से कम वो इस तरह की 2 नंबरी नहीं कर सकते। चलें, हिलाली साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। हिलाली साहब, एक तरह से तो बात ठीक है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, पैसे नहीं पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन
ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ بھلے میری جماعت جو ہے وہ کوئی بھی رائے رکھتی ہے کسی کینڈیڈیٹ سے متعلق، لیکن اگر میری رائے مختلف بھی ہے تو میں سیکرٹ بیلٹنگ میں تو چلے میں یہ کر سکتا ہوں نا کہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے دوں. تو اب ہم اس ضمیر کی آواز کا کیا کریں گے؟ جن لوگ آتے ہیں الیکٹ ہو کے سینٹ میں یا سلیکٹ ہو کے وہ ضمیر کم ہوتا ہے، تو اس کا آپ فکر نہ کریں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈائریکٹ الیکشنز اچھی بات نہیں ہے اور نہیں ہے انڈائریکٹ الیکشنز، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے تاریخ میں انڈائریکٹ الیکشنز کتنا نقصان کیا ہے پاکستان کا. میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی سینٹ کو بھی کیوں ڈائریکٹ الیکشنز نہیں کرتے؟ سینٹ کو کیوں تم انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں فرام پروونشل اسمبلی کے لوگوں کو ڈائریکٹ کرو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے ڈائریکٹ. دوسری بات، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان کتنا ہوا ہے پاکستان کو. 1960 میں ایوب خان نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم شروع کیا تھا. اس نے کہا تھا پتہ نہیں 5,000 10,000 جو بھی ہیں بیسک ڈیموکریٹس الیکٹ ہوں گے پبلک سے اور وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے. اور کیا ہوا؟ وہ الیکٹ ہوئے اور جب ان کی باری آئی ووٹ کرنے کے لیے سب ایوب خان کے لیے ووٹ کیا. حالانکہ اگر فیئر الیکشن ہوتا تو مس فاطمہ جناح جو ہے وہ جیتتی، اور اگر مس فاطمہ جناح جیتتی تو کراچی اب تک دارالخلافہ ہوتا پاکستان کا، پاکستان ایک ہوتا، اور پاکستان میں جو آؤٹ سائڈ فورسز جو پالیٹکس میں آئے ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری بدل گئی ہے اسی لیے. اب دوسری بات یہ تو یہ اور جس قسم کے دیکھیے آپ نے ایک اگزامپل دیا کہ یہ جو بزنجو بیچارہ مرحوم ان کے وقت کیسے وہ ہار گیا. 66 ووٹ سے اپوزیشن کے پاس، مگر جب ایکچولی ووٹ گنتی کے وقت آیا تو ان کو پتہ نہیں، ہاں وہ 48 ہی ملا ان کو. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف ایک کہانی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت سینٹ میں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں جنہوں نے خود ابھی ایڈمٹ کرتے ہیں کتنے پیسے دے کے انہوں نے ووٹ دیے تھے اور خریدے تھے، اور ایک بیچارہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں تھے اس لیے میں کھڑا نہیں ہو سکا. تو یہ دیکھیے اٹ واز اے ویری بیڈ آئیڈیا اور بڑا اچھا آئیڈیا ہے. خدا کرے کہ اب یہ کامیاب ہو جائے. اچھا چلیں یہ تو چیز ہو گئی، لیکن عمران صاحب اب سوال یہ کہ یہ اچھا طریقہ، یہ تو آپ دونوں متفق ہیں اگر ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا یا کوئی اور نیا راستہ کھل جائے گا جس سے پھر اسی طرح ہم دیکھ لیں گے کہ جی کچھ نہ کچھ آپس میں وفاداریاں تبدیل بھی ہو جائیں، کوئی لین دین بھی ہو جائیں؟ سبینہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں نا، تمام مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، اے این پی، جتنے بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے، ان کے لیڈروں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو ایک شفاف سسٹم چاہتے ہیں، شفاف انتخابات چاہتے ہیں اور ایک ایسا سیاسی نظام چاہتے ہیں جس میں کسی کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے. لیکن وہ سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنے کارکنوں کو، اپنے حامیوں کو، ایون کہ اپنے ممبران کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس سیاسی جماعت میں ہمارے ہاں جمہوریت ہے؟ پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف کوئی بات کر کے جماعت میں رہ سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے؟ کیا نواز شریف سے اختلاف کر کے کوئی جماعت میں رہ سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بات کر کے کوئی جماعت میں رہ سکتا ہے؟ اسی طرح دوسری جماعتوں کا حال ہے. ایم کیو ایم کا آپ کو سامنے سب کے سامنے یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں کہ یہ جماعتیں آپ کا خدشہ نا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی کوئی راستہ تلاش کر دیں، لیکن پھر بھی کم از کم یہ ہوگا کہ کوئی نہ چیز تو بہتری کی طرف جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے پی ٹی آئی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کے اگینسٹ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کے باوجود بھی وہ شاید اتنے اپنے ارکان منتخب نہ کروا سکیں، کیونکہ اب مارچ میں ظاہر ہے کمنگ ایئر میں ہیں سینٹ انتخابات، تو اسی لیے یہ پیش بندی ہے ان کی طرف سے؟ بالکل اسی لیے پیش بندی ہے، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ اس طرح سے ہو جائے تاکہ کم از کم ان کے ووٹ
جس طرح سے ان کی شہرت ان کی پاپولیرٹی عوام میں کم ہو رہی ہے، اسی طرح سے اگر آپ ان کے ممبرز بھی اگر کہیں خفا ہیں، نہیں وہ خفا ہیں، پبلکلی وہ بڑی کھل ڈل کے باتیں کرتے ہیں. اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ممبر جو یہ کہتے سر عام یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں ان کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی وہ ہمارے خلاف ووٹنگ کے لیے تیار ہو گئے، یا اس بنا کے پہ کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے دیں کہ آپ یہ وعدہ کریں ہم ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے، تو اس طرح کی جو بار یعنی جو بھی اختلاف ہے وہ کھل کے کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ ساتھ بھی رہیں لیکن اندر سے جو ہیں وہ مخالفین کا ساتھ دیں. یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں بد اعتمادی کی فضا قائم ہو گئی تھی، اور آپس میں ظاہر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں نظر آیا، صرف یہ کہ سینٹ انتخابات میں بلکہ چیئرمین سینٹ کے لیے جب یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ آئی اس میں بھی ہم نے دیکھا. اور ہلالی صاحب شاید یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ اے پی سی کی بھی جو باز گشت چل رہی تھی کہ جی اے پی سی کرنی ہے، اے پی سی کرنی ہے، تو آپس میں نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بلکہ اب تو جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہ تک کہہ دیا ہے کہ بھائی پہلے آپ ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کریں کہ آپ لوگ اپنے جو بھی آپ طے کریں گے چیزیں اس سے مکریں گے نہیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ ایک ریٹن اگریمنٹ چاہ رہے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی ریٹن وہ چاہ رہے ہیں دستاویز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سارا سینیریو ہے، آگے اس میں ایسے ہی چلے گا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ اگریمنٹس ایسے ہوئے ہیں بٹوین دا طالبان اور لوگ، جو میرے خیال میں سنا ہے مکہ میں وہ اگریمنٹس بنے تھے، اور اس ایسی جگہ پہ انہوں نے قسم کھایا تھا کہ ہم اس اگریمنٹ کو آنر کریں گے، مگر وہ اگریمنٹ آنر نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو بالکل ہی نہیں مانتا ہوں کہ لکھ کے بھائی کتنے لوگوں نے گارنٹی کیا ہے کہ نواز شریف جب پہلے جائے گا 10 سال کے لیے پالیٹکس سے رہے گا، پتہ نہیں کوئی بادشاہ کے ساتھ ایسے اگریمنٹس ہوتے رہے، وہ اگریمنٹس بھی were not honored. آج بھی جو باہر گئے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ تو کاغذ پہ سائن کیا ہے، انڈرٹیکنگ دیا ہے شہباز نے، وہ بھی تو یہ کون سی اگریمنٹ ہے جو آنر ہوگی؟ مگر میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو پبلسٹی ہوتا ہے لیڈرز کے بارے میں، خاص طور پولیٹیکل پارٹی لیڈرز، یہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو ایک پورا ایک جیسے وہ کیا کہتے ہیں ٹائیگر فورس ہو گیا ہے، وہ ایک قسم کا ایک ٹرول فورس بن گیا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ، جن کا کام صرف یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں اس لیے کہ وہ انفیوریبل ہے یا آبجیکٹیو ہے یا ٹروتھ ہے، اس کو آپ بتائیں کہ وہ جھوٹ ہے اس لیے کہ ہمارے لیڈر پہ اٹیک ہو رہا ہے. یہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے سمینہ، میرے خیال میں یہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ تو پھر آپ اسی بات پہ آ جائیں جو وہ ڈکٹیٹرز کے پارٹیز ہوتے تھے. وائی ڈو یو نیڈ ٹو بی اے ڈکٹیٹر؟ مانے آپ کے گراس روٹ سپورٹ ہے، آپ کا ایک انفارمیشن ونگ ہے، اگر آپ کے خلاف کچھ ایسی چیز کی جاتی ہے جو مینیفیسٹلی رانگ ہے، مگر جو آدمی آپ کے خلاف بولتا ہے اس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو آپ وکٹمائز کرنے کی کوشش آئی ہے، آپ اس کا بالکل ریبٹل بھی کریں، اس کا ایکسپلینیشن بھی دیں. ویری رائٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کو، اور یہ انڈینز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، انڈینز میں بھی ہے. اختلاف رائے برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. اور چھوڑتے ہیں نا ان لوگ. بالکل صحیح. ہلال صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل جائز ہے. لیکن عمران صاحب جو میں تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل سے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اے پی سی ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہے، بھلے مان لیا کہ اگریمنٹ کو کون آنر کرتا ہے جیسے ہلالی صاحب بات کر رہے تھے، لیکن کم از کم شرمندہ کرنے کے لیے پھر ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ بھائی آپ دیکھ لیں آپ نے ریٹرن دیا ہوا تھا اور پھر بھی آپ نے یہ نا بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو چکی ہے. اچھا، اب یہ جتنی چھوٹی جماعتیں، آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے ان جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ بھی کی ہے، اسی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں بھی طے ہوئی ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ یہ دیکھیں 2-3 چیزیں نہایت اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اب جب ریبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جناب مولانا صاحب چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو مرضی کر لیں، یہ لوگ تو اکٹھے کر لیں گے، شو بھی لگا لیں گے،
لیکن ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. ان کا جو فیس ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ ہو تو ان کی وزن پورا تبھی ہوگا جب یہ بھی پلڑے میں ہوں گے. وہ اس لیے ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اچھا مولانا یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو حلقے ہیں جنہوں نے ان کو کچھ دینا ہے, ٹھیک ہے, ان حلقوں میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا دا مول پھر صحیح نہیں لگنا. وہ اپنا مول بڑھانے کے لیے, وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ ہوں. پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی بیٹرے ہو چکا ہے, اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پھر اخلاقی طور پہ, حالانکہ پاکستانی سیاست میں اخلاقیات پہ عمل کم ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اخلاقی طور پہ انہیں پابند کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم آپ کو یہ کہہ سکیں کہ جی آپ نے تو ہمارے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کیا تھا. لیکن زرداری صاحب کا وہ آپ کو کول یاد ہوگا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہت زیادہ ان کو فرق پڑے, لیکن وہ اخلاقی طور پہ انہیں پابند ضرور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں, واقفہ نہال کی بڑی خبر بھی آ چکی ہے ہمارے پاس تو وہ بھی جانوں گی, لیکن ہلالی صاحب آپ ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے. اے پی سی ہو رہی ہے پھر سر آفٹر عاشور, اور اس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ یہ تمام جو آپس میں ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو بھی ایک دوسرے کو نہیں ٹرسٹ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ریزرویشنز, اور پھر یہ لوگ کہیں آ جائیں گے ایک پیج پہ. ڈو یو تھنک سو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی اگر ہو اور اگر یہ ورڈنگ جو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس یہ مناسب ہو, جو سب لوگ کو ایکسیپٹیبل ہو تو ہوگا. مگر اس کا مقصد ایک اور ہے جو عمران نے ذکر نہیں کیا ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو ادر فورسز ہیں اور اگر جو عموماً ایک حصہ رکھتے ہیں ہماری پولیٹیکل سین پہ, ایسا ہو کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں. دیکھیے نا, اگر وہ آن بورڈ نہیں ہے تو پھر یہ اگریمنٹ جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ چاہیے جو سب کے وشز انکوآپریٹ کر کے ایک ایسا اگریمنٹ کرے جو ہمارے میٹرنک ہوتا تھا ایک زمانے میں, آسٹریا کا چانسلر, وہ فارن منسٹر, وہ میٹرنک قسم کا بندہ ہو جو سب کو خوش کر سکے اس کاغذ پہ. ہلالی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے یہ بات کی تھی نا کہ اپنا مول بڑھانا ہے تو انہیں اسی جگہ پہ تو حلقوں میں تو اپنا مول بڑھانا ہے. چلیں جی, حلقے تو بہت بھاری ہیں ہمارے, حلقے ہمارے بہت بھاری ہیں عمران صاحب, اور آج واقفہ نہال کی خبر بھی بہت بھاری آئی ہے. سنا ہے کہ بڑی سفارشیں آ رہی ہیں, کیا خبر لائے ہیں واقفہ نہال, کس کی سفارش آ گئی؟ ہلالی صاحب یہ آپ بھی سن لیں غور سے, جو میں نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے ہمارے واقفہ نہال کے مطابق, اس نئے سیٹ اپ کی نہایت ہی اہم شخصیت نے پاکستان کی ایک نہایت اہم شخصیت سے رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے رابطے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اور عالمی سیاست میں ابھی نواز شریف کا کردار باقی ہے. اس لیے میاں نواز شریف کے ساتھ اس طرح سے کوئی غیر معمولی سلوک نہ کیا جائے, انہیں کسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے, بلکہ ان کے لیے کچھ سپیس پیدا کی جائے. اور ہمارے واقفہ نہال کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو ناصر بٹ, آپ کو پتہ نا جج سکینڈل فیم میں ناصر بٹ جو تھے, جن کا برٹش وہاں یو کے میں برطانیہ میں پاکستان امبیسی نے فرازق کے حوالے سے وہ کاغذات بھی روک رکھے تھے, ان کو بھی اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ان کا فرازق ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے واقفہ نہال کہتے ہیں کہ جی اب آپ اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اس ٹیلی فون کا جو اثر ہوگا اس کے بعد اب تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی, اور آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے, ان کی جماعت کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتا دیکھیں گے. ہم اب یہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ اس لیے یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے. یہ جو معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں. لیکن عمران صاحب یہ تو بتا دینا, اب آپ خبر تو آپ نے بڑی دی ہے, لیکن تھوڑا سا میں اور قریت بھی لوں نا آپ کو, آنے والا جو امریکی سیٹ اپ ہے اس میں سے کسی نے دیا ہے,
وہ بڑے لیول کا مطلب ہے، یعنی کچھ صدر اور اس کے آس بات یہ ہے اچھا پارٹی بتا دیں، ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا وہ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو جب نہایت اہم شخصیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ نہایت اہم شخصیت ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں۔ ہلاری صاحب میں ایک منٹ آپ کے پاس آتی ہوں، مجھے تھوڑا سا ذرا تنگ کر لینے دیں عمران صاحب۔ میں بالکل تنگ نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ تو اگلے الیکشن میں نہیں ہے۔ اچھا ہاں، تو بس اب آپ سمجھ، اور پھر جو یہ حلقے ہیں یہاں پر اہم شخصیت کسی سے بات ہوئی ہے؟ ہاں جی، پاکستان میں ایک بڑی اہم حلقوں کی اہم شخصیت سے، یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہت اہم شخصیت سے بات ہوئی، حلقوں والی شخصیت سے۔ یہ ہلالی صاحب انہیں کو کہیں کہ تھوڑے کو بہت جانا جائے، اب یہ مجھے جو ہے نا جان بوجھ کے گھیرنا چاہ رہی ہیں۔ لے جی، نواز شریف صاحب کے لیے بڑی سفارشیں آ گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہلالی صاحب، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے یہاں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے نواز شریف کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی 2-3 مہینے الیکشنز تک ہیں اور نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کا سچویشن کیسے بدل رہا ہے۔ مڈل ایسٹ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی انیشیٹو آئی ہے، مگر کیوں آئی ہے میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل، UAE، سعودی عربیہ اور امریکہ، انہوں نے ایک اکٹھے ہو کے اسرائیل جو ہے بار بار امریکہ کو یہ کرتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر ایران نیوکلیئر ویپن کا بنانے کا وہ جو انریچمنٹ پروسیس ہے اور اس کو شروع کر دیا ہے، اگر ایران اس پہ کام کر رہا ہے تو ہم تو جا کے ان کو بام کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ 2 دفعے ایران کو کہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے انسپیکٹ کرنے، اور ایران نے اب اس کو اجازت دے دی ہے۔ اگر اس وزٹ کے بعد، اور وہ وزٹ ہونے والا ہے سپٹمبر میں، اگر وہ وزٹ کے بعد اس کا رپورٹ یہ ہو کہ حالانکہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے ایران، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انریچمنٹ پروسیس اور ری پروسیسنگ پہ چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں وداؤٹ ویٹنگ اور کوئی UN کے بغیر اسرائیلی جو جہاز بالکل تیار ہیں، سعودی عربیہ کے اوور فلائی کریں گے، اور اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کا اور UAE کا ایک ڈیفنس الائنس بھی بن گیا ہے۔ ہلالی صاحب، میں اس پر تو آتی ہوں، یہ تو میرا اگلا ٹاپک بھی ہے جس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات بھی کرنی تھی، لیکن جو میں تھوڑا سا میں اس کو ریلیٹ یہ کرنا چاہ رہی ہوں جہاں سے آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیوں سافٹ کارنر پیدا ہو گیا امریکہ میں، یہ میرا بیسک کویسچن تھا۔ اچھا، میں آپ کو ابھی آ رہا ہوں۔ اب بات اصل یہ ہے کہ جو اس خطے میں نواز شریف، آپ کو پتہ ہے وہ ایک پیسنک ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہندوستان پرووکیشن کرے، نواز شریف اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں کر سکتا ہے یہ کرو گے تو ہم جنگ لڑیں گے۔ عمران خان نے بتا دیا ہے دنیا کو اور امریکن کو خاص طور سے کہ ہی ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ، بلکہ اگلے ایک انٹرویو میں جو ہوئے تھے ٹیلی ویژن پہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ ہم نہ صرف جواب دیں گے، ہم جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس سے بڑھ کے جواب دیں گے۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ نواز شریف کا ایک رول جو ہے امریکہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1999 میں بھاگا کلنٹن کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمیں بچاؤ نہیں تو یہ جنگ کے طرف ہم جا رہے ہیں کارگل کے معاملے سے۔ اور دیکھیے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر یہاں پر ہوں گے کسی پاور میں تو ان کو انڈر پریشر لانا آسان ہوگا،
بجائے اس کے کہ ہمیں یہاں پر عمران خان جیسا کوئی سخت گیر اور مودی بھی یہ سمجھتا ہے. اچھا جی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور مودی بھی یہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے ہلال صاحب, میں ابھی آتی ہوں دوبارہ, لیکن عمران صاحب کا میں ضرور آپ کو سمینا یہ یاد ہوگا جو ابھی ہلالی صاحب نے بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے واقفان عال میں ایک خبر پہلے بھی دی تھی کچھ پروگرام پہلے, کہ 2 برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان سے نواز شریف کے رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں, اور ان کے ساتھ رابطے جو تیز ہوئے ہیں, تو اب آپ اس چیز کو اگر اس سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ 2 برادر اسلامی ملک ہیں جو وہ امریکہ کے ساتھ کس طرح سے الائنمنٹ میں ہیں. تو یہ ساری جو آپ کو چین ایک بنتی نظر آ جائے گی. تو اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ابھی حالیہ انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے تھوڑا سا یعنی ریلیف کے لیے کہا تھا. انہوں نے نام نہیں لیا تھا کہ کون سا بادشاہ, لیکن انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے جو عالمی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو عالمی اثر رسوخ ہے پاکستان کی سیاست میں, وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے سپیس کریٹ کی جائے. بالکل عالمی طور پہ جو عالمی سیاست ہے اس میں نواز شریف نے جو اپنے مورے اس طرح سے کھیلے ہیں, لگائے ہیں کہ وہ اپنی سپیس وہاں پہ رکھتے ہیں, اور اسی طرف سے وہ اب یہ پاکستان میں یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کو, پاکستانی سیاست کو اور عالمی سیاست کو ابھی نواز شریف کی ضرورت ہے, اس لیے ان کے لیے سپیس. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے خبر دے دی کہ رابطہ ہوا, یہ کہا گیا, یہ جو بھی معاملات ہیں, لیکن رسپانس کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا. چلیے اب وہ کیا تھا وہ اگر آپ نہ بھی فی الحال ہمیں ظاہر نہیں بھی پتا ہو سکتا, لیکن آپ کی ججمنٹ کیا ہے, انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے نواز شریف صاحب کے لیے سپیس جو ہے ہر حلقوں, تمام مقتدر حلقے اور جو پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لا سکتی ہے وہ سپیس نواز شریف صاحب کے لیے؟ سمینا اس کا سمپل جواب ہے میرے نزدیک. اگر عمران خان اور ان کی حکومت کچھ پرفارم کر جاتی, اگر ان 2 سالوں میں وہ اس طرح کا کچھ کام کر جاتے, تو یقین کریں آج نواز شریف کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا. یہ جتنے نواز شریف کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے بن رہے ہیں, یا یہ جتنی موومنٹ بن رہی ہے, اس لیے بن رہی ہے کہ ود ان پاکستان اور بیرون ملک بھی عمران خان کی حکومت ان 2 سالوں میں کچھ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی. لیکن صاحب تو اس کے برعکس بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں باہر تو یہ تاثر گیا ہے کہ بھائی یہاں تگڑا لیڈر آ گیا ہے. بھائی ہلالی صاحب جو مرضی کے, میری ایک بات سے ہلالی صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اسی طرح میں ضروری نہیں ہے کہ ہلالی صاحب کی ہر بات کو سنیں, کہ میں ہر بات کو ہلالی صاحب کی ہر بات کو میں حرف آخر تو نہیں مان سکتا. نہیں میں یہ کہہ بھی نہیں رہی, میری گزارش تو سنیں نا, میری اپنی اسیسمنٹ ہے یا میرا اپنا تجزیہ ہے یا میری اپنی خبر ہے کہ اندرون اور بیرون ملک عمران خان صاحب فلاپ نہیں, فلاپ میں لفظ نہیں یوز کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امیدیں تھی عمران خان سے وہ کیونکہ پوری نہیں ہوئی, اس لیے ان کے مخالفین کے لیے جگہ بن گئی, راستے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, آپ لاسٹ اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ دوبارہ سپیس کریٹ ہو سکتی ہے, یا بے شک کوئی جتنے مرضی فون آئیں ہمارا جواب نہ ہی ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ عمران خان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کی فیملی ٹائز اور اس کے دوستوں سے اور کدھر اس نے وقت گزارا ہے, تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ سوچ بالکل صحیح ہے کہ وہ یہ جو آدمی ہے یہ ہمیں سمجھتا ہے, یہ آدمی جو ہے ہمارے ممبر آف دا فیملی رہ چکا ہے, اور ہم اس سے وہ زیادہ کوآپریشن لے سکتے ہیں نسبتاً کوئی اور پاکستانی جو الیکٹ ہو کے آئے. مگر عمران خان کو وہ سمجھے نہیں ہے, ہی از ناٹ لائک دیٹ. وہ بے شک ویسٹرن عورت سے شادی کیا ہو, اس کے بچے ادھر ہوں, اس کے بہت سارے انٹرسٹ ادھر ہوں, مگر وہ ایک پاکستانی ہے, ہی بلیوز ان پاکستان. اور وہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا جواب اور نواز شریف کا جواب, اگر کوئی گڑبڑ ہو ادھر, اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس پہ میرے خیال میں امپیکٹ ہوتا ہے, اف یو لائک ان دا مسلم ورلڈ اور پاکستان, اس کا ریاکشن اور نواز شریف کا ریاکشن بالکل مختلف ہوگا. اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ, اٹس کوائٹ ٹرو کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرنلی کامیاب نہیں ہوا ہے, نانسنس. اس نے جو کیا ہے بڑی اچھی کوشش کیا ہے, غلطیاں ضرور ہوئی ہیں مگر کوشش کیا ہے اور کر رہا ہے. مگر ایکچولی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہو, جو ویسٹرن کنٹریز اس کو ویلکم کر رہے تھے, وہ اس لیے کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہی از ون آف اس بٹ ہی از ناٹ ون آف یو. اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کا مفاد جو ہے وہ عزیز رکھے گا, اس لیے انہیں لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کی
جو ہے وہ سپیس ہے. بہرحال یہ ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی اس حوالے سے کہ اگر واقعی نواز شریف صاحب کے لیے کوئی سپیس کریٹ ہو رہی ہے تو کیا آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے وہ اس میں مزید کیا کوئی سپیس کریٹ کرے گی, یا پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا وقت ان کے لیے لے کے آتا ہے. بہرحال جناب اسی پوائنٹ پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں, جیسے عالمی تناظر کی بات چھڑ ہی گئی ہے تو خاص طور پر بات کریں گے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان پر اس ساری سچویشن کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, کیا پاکستان کے اوپر بھی کوئی پریشرز ہیں اور پاکستان کو کیا کس طرح سے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ عالمی تناظر میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اکثر ہم نے یہ ڈسکشن سنی ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اگرچہ حکومتی سطح پر بڑا کیٹیگوریکلی اس کا آنسر آ چکا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. فلسطین کے معاملے پر جب تک کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو جاتا, ان کو جب تک آزادی نہیں مل جاتی ان کے ایک غیر قانونی تسلط سے, تو اس وقت تک پاکستان کوئی تسلیم نہیں کرنے جا رہا. لیکن یہاں پر یہ سوال ضرور ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے دوست ممالک جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری ملازم ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, روزگار ہے وہاں پر ان کا, اور بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان کے. تو ایسے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کیا پریشرز ہیں اور پاکستان انہیں کیسے ڈیل کرے گا, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہلالی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے, ہلالی صاحب خاص طور پر جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اس سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان واقعی کسی حوالے سے کچھ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ہے؟ سمینہ, بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھی دوستی رہیں, تو اگر ہم یو اے ای کے ساتھ جو بھی وہ کیا, ہمیں سوچنا چاہیے واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈوز. ہمارا دیکھیے نقصان کیا ہے. 12 لاکھ لوگ پاکستانی ادھر کام کرتے ہیں اور وہ سب ملا کے لگ بھگ $5 بلین 5 ارب ڈالر سالانہ ادھر سے ہمیں بھیجتے ہیں. اور اگر آپ 12 لاکھ سے آپ 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کے معنی 6-7 ارب پاکستانیاں ہیں, 8 ارب کے پاکستانی فیملی ہیں. اگر ایک فیملی میں 6 لوگ ہوں تو ان کو بھی تھوڑی سفرنگ ظاہر ہوگی اگر ان کے جو رشتہ داروں ہیں ان کی نوکری چلے جائیں. تو یہ ہمارا لاس ہے. اور بھی کچھ لاسز ہیں جو انویزیبل ارننگز ہیں, اس کو بھی اگر آپ 500 ملین یا 1 بلین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں 5 بلین سے. ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ان کا شکارگاہ ادھر چلے جائے گا, تلور نہیں مار سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اگر وہ پسند کرتے ہیں وہ بنگلہ دیشی اور انڈینز ہیں جن سے وہ بلا کے ان کو کہتے ہیں بھائی تم آ کے ہمارے لیے کام کرو. ہاں, پاکستانی منی لانڈررز جو ہیں جو اپنے پیسے غلط طریقے سے ادھر لے جا کے فلیٹس خریدتے ہیں, ان کے پیسے شاید رک جائیں اگر ہمارے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو جائیں, مگر وہ بھی زیادہ امکان نہیں ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ یہ لاس ہے, وہ ہمارے سے چاہ کیا, وہ کہتے کیا ہے, وہ نہیں کہہ رہے ہمیں کہ تم بھی ریکگنائز کرو اسرائیل کو, نہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم دور ہو جاؤ فلسطینیوں سے, نہیں. اور یہ بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ریلیشن شپ ہے ایران سے وہ بڑا خطرناک ہے اور ہم اگر تم ایران کے ساتھ ہو تو ہم تمہارے خلاف یہ ہوں گے. اب تک تو وہ نہیں کہا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیکس کریں, پرووک نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اینٹی سعودی اینٹی یو اے ای الائنس کو جوائن کریں, جیسے آپ لگتا تھا ایک زمانے میں ان کو. ہم نہیں جا رہے تھے کرنے کے لیے, مگر لگ رہا تھا کہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کے ہم ایک اور آلٹرنیٹیو بنا رہے تھے OIC کا, اور انہوں نے کہا ہمیں روکو, مت جاؤ. ہم نہیں گئے.
افسوس سے یہ ہے کہ وہ اچھا فیصلہ تھا، ہم نہیں گئے اس لیے کہ ہمارا نقصان کچھ زیادہ ہو رہا تھا، مگر واپس آ کے یہ کہنا کہ بڑا افسوس ہے کہ میں نہیں گیا اور اگلے دفعے اگر بلائیں گے میں چلے جاؤں گا، دیٹ واز کوائٹ اننیسیسری۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے ایران پہ یہ لوگ حملہ شاید کریں۔ اچھا، لیکن ہلالی صاحب یہی میں سوال کرنے والی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کو آپ نے رائٹلی بھی مینشن کر دیا، تو پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے، پھر ہم کیا ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں تو بالکل ہم ادھر کھڑے ہوں گے آن دا سائڈ آف واٹ از پرنسپلڈ۔ اگر ایران کو خواہ یہ جا کے حملہ کریں تو ہم کنڈیم کریں گے اس حملے کو، مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جائیں گے ایران کے ساتھ اور ان پہ حملہ کریں گے؟ نو، وی ول کنڈیم اٹ۔ ہم وہ کریں گے جو کرنا چاہیے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جا کے ان کے خلاف لڑنے لگ جائیں تو پھر میں آپ کو ایک اور سوال پوچھوں گا، خدا نہ کرے اگر ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آ کے لڑیں گے ان کے خلاف؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ اکنامک اور پولیٹیکل سیف گارڈ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ عمران صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یو اے ای کی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر بہرحال کہیں ایک اندیکھا سا پریشر ہوگا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں بھی کوئی لائن لینی پڑے گی، کیونکہ بہرحال ان ممالک کے اثر و رسوخ تو ہیں پاکستان پر اور پاکستان کے انٹرسٹ بھی ہیں وہاں پر، جیسا کہ ہلالی صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ صرف یو اے ای میں ہمارے تقریباً 15 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب اسرائیلی وہاں پہ آئیں گے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ہمارے خفیہ اداروں کا کام بھی بڑھ جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ آپ کا بھی، لیکن اگین وہی بات آتی ہے ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک جگہ پہ ہمیں کچھ ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو ہمارے یہ جو سٹیکس ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ جیسے کہ جن کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کی بھی ظاہر ہے روزگار کے بھی مسائل ہیں اور بھی، تو پھر ہمیں کیسے سیٹلمنٹ کرنی ہوگی؟ پاکستان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ادھر ہیں ان کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے اور ہمارا جو بینیفٹ ہو رہا ہے ان کے ریمیٹنسز سے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی پرنسپلڈ سٹانس ہمارا اس کے خلاف ہمیں وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں تو اور کی کوشش ہو، ظاہر ہے وہ ہم پھر ریزسٹ کریں گے، مگر وہ کر نہیں رہے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا ریلیشن شپ وہ ہے، ہمارا ریلیشن شپ یہ ہے۔ دیکھیے، میرا میسج یہ ہے کہ آپ یہ اب امہ کا کانسیپٹ بھول جائیں، OIC کا یہ سب بھول جائیں۔ وہ کرتے ہیں لوگ، خاص طور آپ کے جگری دوست بھی بے شک ہو، وہ وہی کریں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی UAE جو ہے ایگریکلچرل ایکسچینجز کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیلیز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے اور ہمارا ایکسپرٹیز $4 بلین کا ان کا ٹریڈ ہونے والا ہے، اور جو اب دھڑا دھڑ ٹورسٹ جائیں گے۔ اور عمران کا کہنا کہ ہمارے ایجنسیز کو وہ 12 ملین، وہ فکر نہ کریں یار، اگر ہمارے لوگ ادھر ہیں تو ان کے لوگ بھی پلوٹ ہو سکتے ہیں ہمارے سے، کیا یہ سیکیورٹی کا کریں؟ لیکن کام تو بڑھ جائے گا نا ہلالی صاحب، اچھی بات ہے، کام بڑھنا بھی چاہیے، کوئی بات نہیں، اسی لیے لوگ ہوتے ہیں۔ پورا تنخواہ پھر وصول کر لیں گے، تنخواہ وصول ہو جائے گا۔ چلیں جی، بہرحال دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینا پڑے انٹرنیشنل تنازع، پاکستان کو یقینی طور پر پہلے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، اپنے مفاد کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اسی حوالے سے ناظرین، ہم ظاہر ہے نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال پر اور بات کرتے رہیں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں میڈیا پہ بڑی کم بات ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان پہ ہمیں ہر وقت بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیاں جس طرح سے رونما ہو رہی ہیں
उसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, और इसका एक हालिया आपने जो मजहर देखा है वो कराची में बारिश का, अनयूजुअल बारिश का होना है। तो हम माहौलियाती तब्दीलियों के तदारुक के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे और क्या होना चाहिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। माहौलियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, ना सिर्फ दुनिया भर में, ख़ास तौर पर इस रीजन में, और इस रीजन में भी अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि बड़ी तेज़ी से हमारा जो मौसम है, जो तग़य्युरात हैं इसके, वो बड़ी तेज़ी से हमें नुमायाँ होते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि जी कराची का मौसम कुछ साल पहले तक इस तरह नहीं होता था, ये हीट स्ट्रोक क्यों आना शुरू हो गया, ये तो बड़ा मोतदिल सा मौसम होता था, बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा क्यों होने लग गई हैं, गर्मी ज़्यादा लंबी क्यों हो गई है, सर्दी में इतनी शिद्दत क्यों आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर कुदरती आफात जिस तरह से मुसलसल हम देख रहे हैं कि हर साल किसी न किसी सूरत में हमें नज़र आ रही हैं। तो ये वजह क्या है? क्या हमारी जो माहौलियात हैं उस ख़ास तौर पर जो हमारे कंसर्न लोग हैं इससे, इस बारे में दराक है उन्हें कि ये माहौलियाती तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं और इसके बचाव और तदारुक के लिए हमें क्या करना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज ख़ास तौर पे हमने इसलिए कोशिश की है कि इस स्पेशल एपिसोड में इस हवाले से ज़रूर बात की जा सके, और इसके लिए आज हमने स्पेशली एक माहिर माहौलियात अहमद राफ़े आलम साहब को भी गेस्ट लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका अहमद राफ़े आलम साहब, ख़ास तौर पर जो लाहौर बचाओ तहरीक थी उसमें बड़े हमें ये मुतहरिक भी नज़र आए। इनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से, उनसे जानेंगे। साथ साथ ज़ाहिर है हिलाली साहब और इमरान साहब तो मौजूद हैं ही। सबसे पहले राफ़े आलम साहब आप ही को सवाल करना चाहूँगी मैं कि क्या वजह है कि हमें ये बड़ी तेज़ी से चेंजेस जो हैं पाकिस्तान के मौसम में नज़र आना शुरू हो गए हैं, माहौल में नज़र आना शुरू हो गए हैं, ये गर्द इतनी हो गई है, और जो हमने ये स्मॉग का सारा मामला देखना शुरू कर दिया, ये इतनी तेज़ी से अब्रप्ट चेंजेस, जिसका मैंने कुछ इंट्रो में भी कुछ चेंजेस का जिक्र किया, ये क्यों हो गया? जी शुक्रिया मिशपा साहब शो पे बुलाने का। मौसमी तब्दीली आमतौर पे क्या कहते हैं हमारे मीडिया पे कवर नहीं की जाती। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले मौसमी तब्दीली जो है वो हमारे नेशन स्टेट्स और बॉर्डर्स को मानती नहीं है, तो इसको एक बैनुल अक़वामी सतह पे समझना और देखना पड़ेगा। अब जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए हैं मौसमी तब्दीली में, उन पे दुनिया ने कहा है कि जी इस सदी में हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के क्या कहते हैं कंपैरिजन में 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफे से ज़्यादा होने नहीं देंगे इस सदी 21वीं सदी के अंदर। तो बात यह है कि आज 2020 में हम 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए हैं, और आजकल जो IPCC की रिपोर्ट्स हैं उनके तहत हमें बताया जा रहा है कि 2050 यानी कि मिड सेंचुरी तक हम शायद 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्मिंग देख सकेंगे। अब बात यह है कि आज इस वक्त कोई कुदरती बीज नहीं है जो कि आप ज़मीन में लगा सकते हैं जिसके इवोल्यूशनरी तौर पे कोई ऐसे मैकेनिज़म्स हों जो उसे 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इजाफे से बचा सकें। तो आज जो हम दरख्त लगा रहे हैं, आज जो एग्रीकल्चर हो रही है, वो शायद अगले 20-30 साल के अंदर नहीं हो। अब देखें इस वक्त अमेज़न के अंदर फॉरेस्ट फायर हुआ था, इस वक्त ग्रीनलैंड में जो आइस शीट मेल्ट है वो रिकॉर्ड पे है, आर्कटिक के टेम्परेचर्स 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान कराची के अंदर और सिंध में 9 इंच बारिश हुई है, और इस साल पाकिस्तान में टिड्डियों का इन्वेजन हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर अफ्रीका तक, जो कि क्या कहते हैं अनसीजनल वेट वेदर की वजह से इन टिड्डियों की क्या कहते हैं ब्रीडिंग हुई है। तो ये सब मौसमी तब्दीली की वजह से हम चीज़ें आज देख रहे हैं, जिससे हमें वाकई डरना चाहिए कि हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो अशरफुल मखलूक़ात है वो नबूदगी से अब क्या कहते हैं इट्स एन एक्सटिंक्शन इवेंट पे है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और इस तरह के मामले, इस तरह की मौसमी तब्दीली हम आगे जाते हुए और भी देखेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त कराची में 1 in 100 ईयर्स की बारिश हुई है, तो मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि अगले 5-6 साल के अंदर इसी शिद्दत से दोबारा बारिश होगी। मौसम में हमें शिद्दत नजर आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा आती हूँ राफ़े आलम साहब, लेकिन हिलाली साहब आप क्या समझते हैं? बिल्कुल इग्नोर्ड रहा है ये सारा जो मामला है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। कभी भी हमने नहीं देखा कि ये प्रायोरिटी रही हो हमारी हुकूमत की, जो पिछली हुकूमतें रही हैं, लेकिन इस दफ़ा आपको कुछ चेंज लग रहा है? इमरान खान साहब तो अक्सर ही खुद भी बड़े नेचर लवर हैं, और वो उन्होंने अब ये बड़ा बिलियन ट्री सुनामी का जो पहले भी चलाया था, अभी भी बड़े दरख्त लगा रहे हैं।
कोई चेंज है हमारी स्ट्रेटजी? देखिए, बड़े सालों से मैं राफ़े आलम साहब के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, और जिस किस्म के आर्टिकल्स वो लिखते हैं और जो इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, आई थिंक इट्स रिमार्केबल। और मेरे ख़्याल में कि जितना उन्होंने इंटरेस्ट लिया है एनवायरनमेंट में, और लगता है ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद शेयर करते हैं इस किस्म की इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट चेंज में, मेरे ख्याल में इनको तो एक तमगा मिलना चाहिए, बिकॉज मैं और किसी को जानता ही नहीं हूँ जो इतना अच्छा लिखते हैं और इतना वेल रेड, इतने अच्छा लिखते हैं, और हाउ वाइडली रेड ही इज़। ये कहते हुए मैं आपको इनके एंडोर्स करता हूँ हर लफ्ज़ जो ये कहें, और साथ साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए 3 कोर इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज में, पॉपुलेशन, वाटर, लैंड। मिसाल के तौर पे अब लैंड पे अगर आप आ जाएं, पहले भी मैंने आपको कह चुका हूँ कि डिज़ायरेबल टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक टॉप सॉइल जो है वो 1 to 6% होना चाहिए। यूरोप जो छोड़ें उधर 12% तक है, और डेजर्ट कंडीशंस जो टॉप सॉइल का है वो 1% है। आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का टॉप सॉइल इस वक्त 0.5% है, और अगर उससे कम हो तो ये फैमिन कंडीशंस हो जाएंगे। तो भाई कैसे आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, कैसे आपको हेल्थ और मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी आपके लोगों को, अगर आपका टॉप सॉइल का ये हालत है कि पहले जो आप आधा बैग यूरिया इस्तेमाल करते थे 1 एकड़ के लिए, अब 12 से 15 करना पड़ता है। और मैं रुक गया हूँ, मैं पानी पे अभी तक नहीं जा रहा हूँ, मैं इनके कमेंट सुनना चाहता हूँ। जी राफ़े आलम साहब, आप सेकंड करेंगे हिलाली साहब की बात को, जिस तरह से उन्होंने अभी सिर्फ लैंड का जिक्र किया है, लेकिन लैंड हमारी बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है। कहाँ हम इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी हमारी, और वो बड़ा राइटली उन्होंने कहा है। अब देखिएगा, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थी, और मैं समझता हूँ पिछले 20-25 साल में जो पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी पोजीशन रही है वो ये है कि सबसे पहले हम बैनुल-अक़वामी मुआहदों पे दस्तखत करते हैं, और जो टारगेट्स बैनुल-अक़वामी मुआहदों में सेट किए गए हैं 1.5 या 2 डिग्रीज के, वो हम मानते हैं। और दूसरा हम ये कहते हैं कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन की जो फाइनेंशियल कॉस्ट हैं वो बेयर नहीं कर सकते, तो मेहरबानी से हमें फॉरेन एड दिया जाए। अब बात ये इस पॉलिसी पोजीशन, और ये सच बातें हैं, लेकिन इसका नतीजा ये है कि हम तवज्जो वहाँ नहीं डाल रहे जहाँ हमारे इकोसिस्टम्स क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए कि इसी मॉड ने ग्लेशियर रिपोर्ट निकाली थी 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद भी रहें तो कम से कम 35% जो बर्फ और ग्लेशियर्स हैं वो, और 2 डिग्री पे तो तकरीबन 65% जो है वो पिघल जाएंगे। 3 डिग्री पे कोई ग्लेशियर और पानी नहीं रहेगा मिड सेंचुरी तक। तो ये देखें, ये पानी की भी बात नहीं है, ये एक इंसानियत की बात है कि वहाँ जो लोग हैं उनकी तारीख, सकाफत, सब कुछ एक ख़तरे में है, और हमारी जो पॉलिसी है वो इन जो खतरात हैं उनको देखती नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी देखें, हम एक छोटा सा मुल्क है, हमारी इमिशंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब बात ये है कि अब पूरी दुनिया को एक नबूदगी की सूरत हाल पेश सामने आ रही है। अब सारों को फैसला करना है कि आगे हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं करनी, और पाकिस्तान अब एक सीपेक के बहाने पे और बिजली के बहरान पे, जहां कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की बिजली ज्यादा महंगी है रिन्यूएबल से, अब तो सस्टेनेबल भी नहीं है कि हम इस तरह के फ्यूचर में इकोसाइड कमिट करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें इनिशिएट करनी है। अब वो कौन सी चीजें होंगी वो मैं आपसे आके पूछता हूँ, लेकिन मैं इमरान साहब का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूँगी। इमरान साहब, आके सब जनरल सी एक स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि जी बड़े हमारे माहौल को खतरात हो गए, ये हो गया, पानी का लेवल नीचे चला गया, ग्लेशियर पिघल गए, हमारी सैलाब आ गए, ये हो गया, लेकिन उसके हल के लिए हमें कभी कुछ ऐसा सॉलिड चीज़ कुछ होती नज़र नहीं आई। आपको क्या लगता है, बहैसियत मजमूई हमारी कौम में ये शऊर नहीं था, या ये शऊर बेदार ही नहीं किया गया? मैंने तो कभी कोई ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं देखी हुकूमती सतह पर, मीडिया में। समीना, बात ये है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो है ना, ये कितना बड़ा चैलेंज बन सकती हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, मौजूदा हालात के लिए। उसमें जो सबसे पहले मैं कमेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 के मुताबिक, आप सिर्फ अगर उसकी 2020 की रिपोर्ट देख लें तो उसके मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को 1999 से लेके 2018 तक तकरीबन $4 अरब का नुकसान हो चुका है इक्तिसादी तौर पे।
3.8 अरब यानी तकरीबन 4 अरब डॉलर। अब जैसे अभी राफे आलम कह रहे थे कि हम तो एक गरीब मुल्क हैं, हम जाके ढिंडोरा भी यही पीटते हैं हर जगह पे कि हम गरीब मुल्क हैं, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सिर्फ इक्तिसादी तौर पे हमारा 4 अरब डॉलर का नुकसान हो जाए? उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आलमी तंजीम है जर्मन वाच, उसकी जो साल 2020 की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में 5वें नंबर पे है जिन्हें सख्त माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। ठीक, यानी आप दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर पे हैं। लेकिन इसी थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि साल 2019 की जो रिपोर्ट में उसमें पाकिस्तान का 7वां नंबर था। यानी आप एक साल में 2 नंबर उसमें मजीद खतरे में चले गए, आप 7वें से 5वें नंबर पे आ गए। अगर तो हमने सिर्फ जो है ना ठंडे कमरों में बैठ के और बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करनी है, वर्कशॉप्स करनी है, इंग्लिश में तकरीरें करनी है, उर्दू में कहके लगाने हैं, तो फिर तो इनसे हमने निपट सकते। लेकिन अगर हमने वाकई ठोस को चीज कर दी है तो अब वो वक्त है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, फिर और मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं, आप ये नोट कर दें कि पाकिस्तान और इंडिया की अगली जंग कश्मीर पे नहीं होगी। हिलाली साहब आप नोट कर लें, आप हमेशा कहते हैं कि कश्मीर पे, आप लिख लें ये बात, पाकिस्तान और इंडिया की अगली जंग कश्मीर पे नहीं होगी, पानी पे होगी। जो हालात होने जा रहे हैं, अगर 3 डिग्री पे इजाफा हो गया, आपके पास ग्लेशियर भी खत्म हो गए, पानी रहा नहीं, तो फिर आप देखिएगा होता क्या। अभी तो जो पानी आया है वो नहीं हमसे संभल रहा। लेकिन ये बताइए अहमद राफे आलम साहब, लास्टली क्या सिर्फ दरख्त लगाना मसले का हल है या हमें और भी कुछ करना होगा, और वो और 2, 3, 4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगी। देखिए, दरख्त लगाना बहुत अहम चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है और दरख्त लगने चाहिए, मगर दरख्त से ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं होती। जो कोल फायर्ड और थर्मल ये प्लांट्स से बिजली बनती है और डीजल से हम गाड़ियाँ चलाते हैं, जब तक हम इन पे काबू नहीं करेंगे, हम जो मर्जी दरख्त लगा लें, उनसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं कम होंगी। इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट पाकिस्तान में कोल और थर्मल से कम है, तो हम क्यों लॉन्ग टर्म आईपीपीज कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के साथ एक्सिक्यूट करके अपने 30 साल का आगे मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद करने को जा रहे हैं? ये बड़े बड़े सवाल हमको उठाने चाहिए अपनी एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहां सनतकार जो हैं सूद बनाकर माहौल को भी खराब कर रहे हैं और साथ में मौसमी तब्दीली में शिद्दत ला रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच अहमद राफे आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्पेशली हम टाइम निकाला और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाजरीन, और इन चीज़ों पे यकीनन बात होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। हर शहरी की हैसियत से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस माहौल के लिए, इस माहौल की बेहतरी के लिए, वो भी हमें करना है, और बहैसियत मजमूई भी जैसे हुकूमतों को भी जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरफ ज़रूर तवज्जो करेंगे। इसी पॉइंट के साथ, इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इख्तिताम करते हुए इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।